बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 12 जनवरी सोमवार का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। रावलपिंडी के दरोद्वार भी लर्ज रहे हैं और जनाब रायवेंड जाती उम्रा के भी, आले शरीफ भी, दोनों जगहों पे बेचैनी पाई जाती है और बेयकीनी की कैफियत है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि सुहेल खान आफरीदी और उनके साथ नौजवान थे शफी जान, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा साहब, कल के लड़के जो सियासत में बिल्कुल उनका तजर्बा नहीं है और कल तक वो एक आम लोग थे, और वो जाते हैं इमरान खान का पैगाम लेकर कराची और हैदराबाद, और वहाँ पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है और अवाम का जोश व खरोश वो देखते हैं और सब ने देखा। लेकिन इससे पहले उसकी ज़रा तफसीलात मैं आपको बताता हूँ और 3 दिन में क्या हुआ और इसके पीछे पसे पर्दा क्या होता रहा और इसका नतीजा क्या निकला, सबक क्या निकला। पहले तो ये बात बता दूं कि मुसलसल पिछले 3 साल से, बल्कि पौने 4 साल से ये बात कही जाती रही और 3 साल से तो मुसलसल कहा जाता रहा कि इमरान खान ख़त्म शुद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद और इसका अब पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं है और अब इनको भूल जाना चाहिए, ये तितर बितर हो चुके हैं। और जितनी फिस्तायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनके ख़ानदान और उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ की गई, वो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बदतरीन मिसाल आज तक नहीं मिलती। पिछले 3 साल से DGISPR मुसलसल एक ही बयान कर रहे हैं, बयानिया साज बयानिया बाज इकट्ठे हैं और मुसलसल खबरें फैलाई जा रही हैं, झूठ का पुलंदा है। और DGISPR जो कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं और उनको तर्जुमान होना चाहिए, लेकिन वो पिछले 3 साल से मुस्लिम लीग नवाज के, आले शरीफ के, रायवेंड के, जाती उम्रा के तर्जुमान आला के तौर पर हमें नज़र आए और उनकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान, PTI और आवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे से शुरू हुई और प्रोपेगेंडे पे ख़त्म हुई। और उन्होंने उस फोरम का जितना गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया, आज तक किसी भी DGISPR ने इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वहाँ पैगाम जाना चाहिए दिफाई एतबार से, सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाना चाहिए, प्रोफेशनल वे में बात करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया और ऐसे लगा कि वो एक सियासी जमात के बिल्कुल कारकुन हैं और उनके तर्जुमाने आला हैं। और उन्होंने भी ये खबरें दी और चंद दिन पहले ही कहा, और सुहेल खान आफरीदी के बारे में उसका रास्ता रोकने के लिए पेशावर तक उनको जाना पड़ा और वहाँ जाके कहना पड़ा कि ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन उसी सुहेल खान आफरीदी को, जो कि अदना सा मामूली सा कारकुन है इमरान खान का, और वो जाता है कराची, आम इकोनॉमी क्लास में जाते हैं, कोई VVIP तरीके से नहीं जाते, आम इकोनॉमी क्लास में आम मुसाफिरों के साथ बैठ के जहाज़ में जाते हैं। कराची में उनका पीपल्स पार्टी इस्तकबाल करती है, उनको सिंधी टोपी और अजरक देती है और वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके से आगाज़ होता है और उसके बाद फिर यकदम माहौल तब्दील हो जाता है और उनको जलसे की इजाज़त दे के जलसे की इजाज़त वापस ले ली जाती है। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर रुकावटें खड़ी की गई, सब कुछ किया गया, हल्ला गुल्ला किया गया। लेकिन कल 24 घंटे के अंदर अंदर कराची और हैदराबाद के अवाम ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी साबित कर दिया कि 8 फरवरी को कराची और हैदराबाद का जो इलेक्शन है, मैंडेट है, वोट है, वो चोरी किया गया और चोरी करके जाली फॉर्म 47 तकसीम किए गए अपने मनपसंद लोगों में। ये सब कुछ हुआ, जबकि उससे कुछ ही अर्सा पहले कराची का इलेक्शन होता है, कराची और हैदराबाद का बलदियाती इलेक्शन होता है, और उसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती है और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे आती है, और उसमें MQM का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन उसी MQM के नुमाइंदों को जाली फॉर्म 47 दिया गया और 8 फरवरी का चोरी शुदा इलेक्शन उनके हवाले कर दिया गया कराची की हद तक। तो ये सारी सूरत हाल हुई। लेकिन कल हमने देखा मुकम्मल तौर पर कराची और हैदराबाद के अवाम, और ख़ास तौर पे कराची के अवाम, जब जलसागाह को ताले लगा दिए गए और वहाँ पे पुलिस गर्दी की गई और वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद
سہیل خان آفریدی اور ان کی ٹیم نکلی اور وہ کراچی کی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی، مختلف ٹاؤن سے ہوتی ہوئی جلسہ گاہ پہنچی، اور جہاں جہاں بھی سہیل خان آفریدی وغیرہ گئے اور ان کا عوام نے شاندار استقبال کیا، اور سڑک کے دونوں طرف عوام ہی عوام نظر آئے۔ مجموعی طور پر اگر آپ کہا جائے لاکھوں لوگ موجود تھے ان کی بات سننے کے لیے، اور مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ سٹیج تھا، نہ بجلی تھی، نہ ہی مائک تھا، نہ ہی سپیکر تھا، نہ ہی ڈی جے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ منتظر رہے سہیل خان آفریدی کے۔ اور انہوں نے کیوں منتظر ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ عمران خان کا نمائندہ بن کر وہ گئے تھے، عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچانا تھا، اس کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، اور اس طریقے سے خوف کے بت ٹوٹ گئے۔ اور پس پردہ ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، اور مختصر یہ کہ سہیل خان آفریدی کا کراچی کا حیدرآباد کا دورہ کامیاب رہا، اور یہ ثابت ہوا کہ صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پنجاب ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے لوگ جڑ چکے ہیں، عوام جڑ چکے ہیں، اور عمران خان کو ہی عوام اپنا مسیحا سمجھتی ہے۔ یہ بات ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے سمجھ آ جانا چاہیے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ان سے چھینا گیا اور ان سے بلے کا نشان لے کر 400 انتخابی نشانوں پہ الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے، 400 مختلف انتخابی نشان ان کو الاٹ کیے گئے، اس کے باوجود انہوں نے کلین سویپ کیا اور ان سے الیکشن چوری کر لیا گیا، اور آج تک ان سے انتقام، بغض اور حسد یہ سب کچھ ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان کے عوام سے وہ بالکل نہ ٹکرائیں، کیونکہ جتنے بھی مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور جو پاکستان کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے اپنے ادارے کے سینئر موسٹ لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کا تجربہ جنرل عاصم منیر صاحب سے کئی گنا زیادہ ہے، اور انہوں نے دنیا کو مختلف انداز میں کئی گنا بہتر دیکھا ہے، وہ سب مشورہ دے رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو، افواج پاکستان کو اور افواج پاکستان کی قیادت کو کہ جناب ہوش کے ناخن لیجئے اور پاکستان کے عوام سے مت ٹکرائیے اور عوام کی رائے کا احترام کریں۔ اور بہت ہو گیا، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ کو ایکسٹینشن مل گئی، آپ نے سب کچھ لے لیا، استثناء لے لیا، آئین میں 2 ترامیم بھی غیر آئینی طور پہ کر دی گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ختم کر دینا چاہیے۔ کیونکہ کراچی کے وزٹ میں ایک اور بات جو سامنے آئی، کیونکہ کراچی کے وزٹ میں بہت اچھا پیپلز پارٹی نے ایک بہت اچھا سٹارٹ لیا اور ایک اچھا تاثر دیا، لیکن اس تاثر کو، اس اچھے آغاز کو برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کمپیئر کریں نون لیگ کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کو کمپیئر کریں آل شریف کے ساتھ، مریم صاحبہ کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو بھی زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آیا۔ اور ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کیونکہ بیک ڈور چینل پہ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیک ڈور چینل پہ یہ ہوا کہ جاتی عمرہ، کیونکہ جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں، دورہ کر رہے ہیں سہیل خان آفریدی کراچی کا اور حیدرآباد کا، وہاں کی مقامی حکومت کو اعتراض نہیں ہے، سندھ حکومت کو اعتراض نہیں ہے، وہ NOC دے رہی ہے اور ان کا استقبال کر رہی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں، سندھ حکومت کو اعتراض نہیں، لیکن اعتراض کس کو ہے؟ لرز کون رہا ہے؟ وہ رائے ونڈ میں بیٹھے جو ہیں، جاتی عمرہ میں بیٹھے وہ لرز رہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے پنجاب میں فسطائیت مسلط کی ہوئی ہے اور ہم فوراً مقدمات پہ مقدمات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ادھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو چھٹی دی ہوئی ہے، سپیس دی جا رہی ہے، جس کے بعد جناب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ حرکت میں ان کو لایا جاتا ہے، اور پھر بادشاہ سلامت وہاں پہ مقامی لیڈرشپ کو حرکت میں لاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا بدمزگی یہ اس کا حصہ تھی۔ اس لیے پنجاب میں اگر ہم کسی کو بھی یہ بار بار، کیونکہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اب صرف معاملہ ہے جناب صرف
اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ دو ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے اپنے معاملات، جنرل صاحب کے بھی اپنے معاملات، وہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور اگر وہ آل شریف کے ساتھ جڑے رہے اور ان کی ڈکٹیشن پر سیاسی انتقام برپا رکھا تو یاد رکھیں وہ جو آگے جا کے عوام کا غیظ و غضب ہے، اور جو عوام وہ پھر دونوں کو ایک ہی تھالی میں وہ سمجھا جائے گا اور ایک ہی چکی میں پس جائیں گے دونوں، اپنے آپ کو اگر الگ نہ کیا تو۔ اب تک کی صورتحال تو یہی ہے کہ یک جان دو کالب چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل ہی ایک رپورٹ آتی ہے، اگلی خبر جو ہے وہ آتی ہے جی 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کی گردان انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اور ریڈیو پاکستان پشاور کا معاملہ ہے اور 9 مئی کا معاملہ ہے، اور اس میں سہیل خان افریدی صاحب کا اور تیمور جھگڑا کا اور ان تمام رہنماؤں کو جو نوجوان قیادت ہے ان سب کے لیے جاتے ہیں جی نام اور ان کی تصویریں، اور پنجاب سے فورینزک لیب کی ایک رپورٹ جاری کی جاتی ہے، اور رپورٹ بھی جاری کروائی جاتی ہے۔ اور افسوسناک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کس کو کیا گیا، اور واٹس ایپ پنجاب گورنمنٹ نے کیا نہیں، پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں پھیلایا، پنجاب گورنمنٹ، پنجاب سے آتا ہے یہ رپورٹ راولپنڈی، اور راولپنڈی سے پھر آگے کنوے کی جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو ڈیفنس کور کرتے ہیں، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ذرا پھیلا دیا جائے، اور پھر وہ رپورٹ پھیلائی جاتی ہے عین کل کے دن جب سہیل خان افریدی کراچی اور حیدرآباد میں اپنی رابطہ عوام مہم میں نکلے ہوئے تھے، اور یہ رپورٹ فورینزک رپورٹ جاری کی جاتی ہے، ان کی تصویریں، ان کے خاکے، اور جوڑا جاتا ہے 9 مئی کے ساتھ، فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے، سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، محاذ سینئر جو وکلا ہیں اور جو ضابطۂ فوجداری کو سمجھتے ہیں، فوجداری کے وکیل ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا اور لطیف خان کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آئی جی دے دیں صرف آدھے گھنٹے کے لیے، آئی جی پنجاب ہمارے حوالے کریں آدھے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو بتا دیں گے کہ 9 مئی کے پیچھے کون ہے۔ پھر یہ سہیل خان افریدی سے بھی وہاں سوال کروایا گیا کہ 9 مئی، تو انہوں نے کہا 9 مئی انہوں نے کروایا جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کروائی۔ محمود خان اچکزئی صاحب سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی جو ہے اس کے لیے آپ تحقیقات کمیشن بنا دیں۔ عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، وہ تو خود جیل میں تھے جب یہ معاملہ ہوا، اور اگر واقعتاً آپ سچے ہیں تو بنا دیں، کیونکہ اس دن کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہی چوری ہو گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کون کون سی چوری ہوئی ہے؟ 9 مئی کی چوری کون لے گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو جب اغوا کیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج چوری۔ 26 نومبر اسلام آباد قتل عام، سی سی ٹی وی فوٹیج اور سیفٹی سٹی جو کی فوٹیج ہے وہ چوری۔ اس کے بعد مرید کے فوٹیج غائب، ڈی وی آر غائب، آزاد کشمیر ڈی وی آر غائب، سب کچھ غائب۔ تو یہ جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں ان سب کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، تو لہذا کل پھر یہ جاری کی گئی۔ اور سہیل خان افریدی صاحب نے مارچ 23 میں جو ایک ٹویٹ کیا تھا زمان پارک کا، اس مارچ 23 کی اس پوسٹ کو، اس تصویر کو اٹھا کے اس کو 9 مئی کے ساتھ لنک کر دیا گیا، اور 9 مئی کا وہ واقعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ سہیل خان افریدی صاحب وہ اپنا ایک ٹویٹ بھی کر چکے ہیں، اور ان کا وہ ٹویٹ جو ہے اب ریپروڈیوس ہو رہا ہے، ری پرنٹ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے۔ اور اس طریقے سے تیمور سلیم جھگڑا نے بھی ایک بات کی ہے، انہوں نے بھی جواب دیا ہے، اور انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کیس اور گردش کرنے والی خبروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ درج ذیل باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ پشاور کا مرکزی مقدمہ جو 9 اور 10 مئی 2023 کے الزامات سے متعلق تھا، مقدمے کی سماعت کے بعد پہلے ہی خارج کر دیا گیا تھا، ہمیں بری کر دیا گیا اور استغاثہ کے کیس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ فیصلہ پڑھنے کے قابل ذکر ہے کہ یہ کیس کتنا کمزور ہے۔ ریڈیو پاکستان پر درج ایف آئی آر 2021 کے حوالے سے مجھے ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی ضمنی الزامات میں، مقدمہ پہلے ہی زیر سماعت ہے۔ میرے علم کے مطابق کامران منگش، عرفان سلیم، سہیل خان افریدی اگر 2.5 سال بعد
اس بے ترتیب اور فیک ویڈیوز پر میڈیا ٹرائل ہونے جا رہا ہے ثبوت کے طور پر، تو یہ کس جرم میں یہ مقدمہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہالی ووڈ کی فلم کی طرح زیادہ ایک لگتا ہے۔ اور جو سکرین شاٹس والی پوسٹ انہوں نے کہا کہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ان کا ریڈیو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، مجھے یقین ہے کہ پنجاب لیب صرف اس بات پر تبصرہ کر رہی ہے کہ آیا اس کے خیال میں ویڈیوز حقیقی ہیں یا نہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مہم وزیر اعلیٰ اور دیگر افراد کے خلاف ہے جنہیں اس کیس میں کبھی نامزد یا تفتیش ہی نہیں کی گئی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی اور 9 مئی کی گردان جو ہے، اس میں پنجاب حکومت کی دلچسپی کیا ہے، مسلم لیگ نواز کی کیا دلچسپی ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے، اور یہ اسی طریقے سے جیسے یہ فورنزک رپورٹ جس طریقے سے جعلی ہے، یہ جیسے جعلی قطری خط پیش کیا گیا، جیسے جعلی کیلیبری فونٹ پیش کیا گیا، جعلی منی ٹریل پیش کی گئی، اور اس کے بعد جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹ پیش کی گئی، اور جعلی مینڈیٹ، اور پھر اس کے بعد جعلی وزارت اعلیٰ، یہ سب کچھ اتنا کچھ جعلی ہے۔ تو اب یہ معمولی بات ہے، یہ فورنزک رپورٹ بنانا یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے کہ اس کے پیچھے ان کو کوئی تردد کرنا پڑے گا یا کسی قسم کی کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ تو ہے معاملات اور یہ سچویشن، کیونکہ سہیل خان آفریدی جو ہیں وہ سینے میں کھٹک رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صورتحال اس کے کیا ہے۔ پھر یہ پولیس مقابلے بھی وہاں پہ جعلی ہو رہے ہیں اور یہ سچویشن چل رہی ہے۔ تو بہرحال جی معاملات بڑے سادہ ہیں، بہت ہی سادہ، اور اصل پرابلم یہی ہے کہ ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اب جتنے بھی اس سارے معاملے میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی فوٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جو ہماری بات ہوئی ہمارے دوستوں سے کراچی سے، حیدرآباد سے، تو وہاں پہ بھی جو مسلسل رپورٹس آئیں اور کوریج ہوئی، اس کے مطابق لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے خوف و خطر نکلے۔ اور اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ اب جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ سارے کا سارا ملبہ، یہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہماری یہ کہہ کر کہ جناب یہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل نہیں، جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ اتنا ہی 50-50 ہے۔ اگر آپ اس کو پورشن میں تقسیم کریں تو جناب فیلڈ مارشل اور نون لیگ یہ 50-50 ہیں اور دونوں جڑے ہوئے ہیں، کسی کو ایک کو بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نون لیگ خاص طور پہ، کیونکہ نون لیگ کو جعلی مینڈیٹ ملا ہوا ہے، جعلی حکومتیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کا آگے بھی بینیفیشری پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اگر چاہیے، اس وقت بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو کچھ کیا گیا سندھ میں دورہ خیبر پختون جو خیر دورہ تھا سہیل آفریدی صاحب کا، اس کو جو سبوٹاج کیا گیا اور پیچھے جو فون کروائے گئے، جو سندھ حکومت کو پریشرائز کیا گیا، اس کے پیچھے نون لیگ خاص طور پہ ہے۔ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، ملٹری لیڈرشپ کے ذریعے یہ سب کچھ کیا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں چاہتے یہ کہ کوئی دو فورسز، پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں، اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ بالکل نہیں چاہتے۔ اور یہ نہیں چاہتے کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر آپس میں ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے تو یہ کھیل جو ہے، یہ کھیل پلک جھپکنے میں خراب ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت جعلی نظام قائم ہے، اس کی ریزن ہے کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم بننا ہے، ان کی اپنی منزل ہے کہ وہ ہمیں وزیر اعظم بنانا چاہیے، اور مریم صاحبہ اب خود بننا چاہتی ہیں وزیر اعظم۔ اور یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جعلی نظام ڈگمگاتا ہے تو ایسی صورت میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ صرف ایک کو ہوگا، اور وہ ہوگا جناب مریم صاحبہ کو اور جناب شہباز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو، کیونکہ اس کا سب سے پہلے دھڑن تختہ ہوگا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہے گی، پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے اور ان کو کوئی خطرہ نہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ براجمان ہیں اپنی وردی کے ساتھ۔ اور اس لیے جو سب سے بڑا اس وقت معاملہ ہے وہ ہے نون لیگ اور آل شریف۔ تو یہ چیزیں ہم سے زیادہ پتہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ لاہور کا ہی ایک الیکشن ہوا
167 PP لاہور کا الیکشن تھا، صوبائی حلقہ تھا، ضمنی الیکشن تھا، پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر چکی تھی، وہاں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، ایڈوکیٹ تھے، اور انہوں نے کاغذات جمع کروانے گئے، اور اگر الیکشن ہو جاتا تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دے دے گی، اور اگر انہوں نے ووٹ دے دیا تو جماعت اسلامی وہاں سے جیت جائے گی، نون لیگ پھر بھی نہیں جیتے گی۔ پھر اس امیدوار کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کر کے مبینہ طور پر انہوں نے خود بتایا کہ مجھے اغوا کیا گیا، اور مجھے اس وقت تک اغوا رکھا گیا جب تک کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا وقت ختم نہیں ہو گیا، اور اس کے بعد پھر شام کو اعلان کر دیا گیا کہ وہ جیت گئے ہیں، جناب بلا مقابلہ نون لیگ کا امیدوار جیت گیا ہے، یہ اعلان کر دیا گیا۔ دوسری جانب سندھ کی مقامی جماعتوں نے اور سندھ یونائٹڈ نے اور باقی جماعتوں نے بھی 8 فروری جو آ رہی ہے جی، اس دن مکمل طور پر شٹر ڈاؤن کا، پہیا جام کا، مکمل ہڑتال کا حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور سہیل خان آفریدی صاحب کو، پی ٹی آئی کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مرکزی قیادت، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی جناب محمود خان عسکری صاحب، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ جناب سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب وہ موجود ہیں، اور ادھر اپنی کمپین چلا رہے ہیں، رابطہ عوام مہم پہ نکل رہے ہیں، مقامی لیڈرشپ مل رہے ہیں، وکلا سے مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جو رہنما ہیں میٹ دا پریس میڈیا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور عسکری صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم 8 فروری 2024 کا جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتے، اور معافی مانگنی چاہیے ڈکٹیٹرز کو جنہوں نے مارشل لا لگایا، اور معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے الیکشن فروری 2024 چوری کیا، اور معافی مانگنی چاہیے انہیں جنہوں نے یہ جعلی نظام قائم کیا، اور جعلی نظام کے سہولت کار بھی ہیں، اور فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، اور بینیفیشری بھی ہیں۔ اس لیے جناب یہ صورتحال، یہ سچویشن، تو اس وقت ان شارٹ آخری جملہ کہ کراچی کے عوام نکلے، حیدرآباد کے عوام نکلے، سہیل خان آفریدی دوسرے صوبے میں ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، اور ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن تکلیف پہنچ رہی ہے جاتی عمرہ میں، رائے بینڈ میں، اور وہاں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا متحرک اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ پنجاب میں جب سہیل خان آفریدی اور محمود خان عسکری صاحب آئے تو غیر قانونی طور پہ چھاپے مارے گئے، اور چھاپے مار کر ایک رکشا ڈرائیور راشد یوسف صاحب جو ہیں ان کو دل کا دورہ پڑا، پولیس کی تحویل میں تھے، اور ان کی وہ جاں بحق ہو گئے، 4 بیٹیوں کے والد، اور ان کو بھی پریشرائز کیا گیا، اور ان کو پھر ڈیڈ باڈی بھی بعد میں دی گئی۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے جی، دعا کیجئے گا، انشاءاللہ یہ فسطائی نظام برقرار رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔